अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक डी मेरिट्स ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वादानी तर्ज हुकूमत के अंदर कौन कौन से खामियां पाई जाती हैं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं। वादानी तर्ज हुकूमत, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऐसा तर्ज हुकूमत जिसमें हुकूमत एक मरकज़ के ज़रिए से की जाती है। निज़ाम हुकूमत एक मरकज़ के ज़रिए से कंट्रोल किया जाता है। पूरे मुल्क में एक मरकज़ी हुकूमत, पूरा मुल्क एक मरकज़ी इकाई होता है। तमाम इख्तियारात उस एक मरकज़ी इकाई के पास होते हैं। ताहम वो मरकज़ी इकाई जब चाहे इंतज़ामी ज़रूरत के तहत या अपनी सहूलत के लिए इख्तियारात को मकामी सतह पर, निचली सतह पर मुंतकिल कर सकती है। वो मरकज़ी हुकूमत जब चाहे उन इख्तियारात को वापस ले सकती है, उन इख्तियारात में कमी बेशी कर सकती है। ऐसा निज़ाम बच्चों जिसमें पूरे मुल्क के अंदर एक मरकज़ी हुकूमत है, पूरा मुल्क एक मरकज़ से कंट्रोल किया जा रहा है, तमाम इख्तियारात एक मरकज़ पर जमा है, उसको हम वहदानी तर्ज़ हुकूमत कहेंगे। कल बच्चों हम लोगों ने पढ़ी थी इसकी खूबियाँ, आज हम पढ़ेंगे इसकी खामियाँ। तो सबसे पहला पॉइंट है कि बड़ी रियासतों के लिए ये नाम मौजू है, गैर मौजू है। वहदानी जो तर्ज़ हुकूमत है ये छोटी रियासतों के लिए मौजू है। छोटी रियासतें ऐसी जो रकबे में छोटी और आबादी में छोटी हैं, जबकि ये बड़ी रियासतों के लिए गैर मौजू है। बड़ी रियासतें ऐसी जिनका रकबा ज़्यादा है, जिनकी आबादी ज़्यादा है, ये वहाँ पर सूटेबल नहीं है। ये निज़ाम जो है ये बड़ी रियासतों के लिए नहीं है, क्योंकि जो बड़ी रियासतें हैं उनके दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ का नज़्म नस्क है, एक ही मरकज़ी हुकूमत उसको अच्छे तरीके से नहीं चला सकती। मसलन अगर आप मिसाल ले लें पाकिस्तान की, भारत की, रूस की, अमेरिका है, कनाडा है, तो यहाँ पर आबादियाँ ज़्यादा हैं। भारत की देखें आबादी इस कदर ज़्यादा है, फिर कनाडा का रकबा और रूस का रकबा बहुत ज़्यादा है, आबादियाँ भी इनकी ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर एक जो मरकज़ी हुकूमत है वो तमाम मामलात को अच्छे तरीके से नहीं चला सकती। दूसरी चीज़, मौजूदा दौर के अंदर जितने भी फ़िलासफ़र्स हैं, मुफ़क्किरीन हैं, उनका भी ये कहना और मानना है कि जो बड़े रकबे वाली रियासतें हैं उनके लिए मौजू नहीं है, क्योंकि बड़े रकबे की वजह से हर इलाके के मसाइल जो हैं वो अलग अलग होते हैं। हर इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के सियासी अफ़कार और सियासी मसाइल फ़र्क हो सकते हैं। हर इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के सकाफ़ती मसाइल अलग हो सकते हैं, उनकी सोच अलग है, उनके मामलात अलग हैं, उनके मसाइल अलग हैं। और हर इलाके की फिर ये ख्वाहिश होती है मौजूदा दौर के अंदर, क्योंकि लिटरेसी रेट थोड़ा बड़ा है, लोगों में सियासी शऊर आ गया, तो अब हर इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि उनके जो अंदरूनी मसाइल हैं, उनके जो मकामी मसाइल हैं, उनको जो सियासी क़यादत है वो फ़ौरी तौर पे हल करे। यानी सबसे पहले उनका मसला हल करे, उनके इलाके, उनके मसाइल को अहमियत दी जाए, उनको हल किया जाए। तो इससे फिर बहुत सारे और मसाइल और बहुत सारे और इख्तलाफात भी पैदा हो जाते हैं। यानी ऐसे हालात में अगर वहदानी निज़ाम के ज़रिए से मुल्क को एक मरकज़ से कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी तो मसाइल में उलझन पैदा होगी, उलझाव ही पैदा होगा, मसाइल जो हैं वो सुलझेंगे नहीं। पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, मरकज़ की आमरीत। अच्छा बच्चों, जो वहदानी तर्ज़ हुकूमत है इसकी एक खामी ये है कि इसमें मरकज़ की आमरीत भी कायम हो सकती है या हो भी जाती है, क्योंकि मुल्क के जो कुछ हिस्से हैं और कुछ इलाके हैं, उनकी आबादी ज़्यादा होने की वजह से उन इलाकों के लोग जो है वो ज़्यादा मुंतखब होकर चले जाते हैं। यानी ये कि आबादी ज़्यादा होने की वजह से उनकी सीट्स उस इलाके की ज़्यादा हो जाती हैं, तो वो जो चंद इलाके हैं वो पार्लियामेंट में अपनी अददी आमरीत कायम कर लेते हैं। यानी कि वो ज़्यादा लोग एक इलाके से होते हैं, और एक इलाके से ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि
آبادی کی بنیاد پہ نشستوں کی تقسیم ہوتی ہے اور انتخابی حلقے بنائے جاتے ہیں، تو جو مرکز کے قریب ترین علاقے ہوتے ہیں، جن کی آبادی زیادہ ہوتی ہیں، ان کی سیٹس زیادہ ہوتی ہیں، ان کے لوگ زیادہ منتخب ہو کر چلے جاتے ہیں، تو وہ اپنی عددی آمریت قائم کر لیتے ہیں۔ برطانیہ کو اگر دیکھا جائے تو برطانیہ کی پارلیمنٹ میں بھی جو لنڈن کا علاقہ ہے، وہاں سے زیادہ لوگ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں چلے جاتے ہیں۔ تو پھر اس طرح سے جب کچھ حصوں سے، کچھ علاقوں سے زیادہ لوگ منتخب ہو کر چلے جائیں گے اور دوسرے علاقوں کو نظر انداز کیا جائے گا، تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں یہ ہوگا کہ جو مرکز سے دور دراز کے علاقے ہیں نا، ان کے مسائل حل کروانا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور اگر خاص طور پہ وہ علاقے پسماندہ ہیں نا، وہاں سیاسی شعور کم ہے، لٹریسی ریٹ کم ہے، تو پھر ان علاقوں کے اندر لوگوں میں نفرت کے جذبات جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ ملک کی سلامتی کے لیے بے حد خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نظام میں چونکہ حکومت کو وسیع اختیارات حاصل ہوتے ہیں، اس لیے بعض اوقات جو اس کا طرز عمل ہے وہ غیر جمہوری ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے اختیارات سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے منمانی بھی کرنے لگتی ہے۔ اور جو دور دراز علاقے ہیں، جو پسماندہ علاقے ہیں، جہاں سے کم لوگ منتخب ہو کر آ رہے ہیں، وہ پھر جو ہے نا وہ شکایت کرتے ہیں۔ اب میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے سمجھایا ہے کہ کس طرح سے عددی آمریت قائم ہوگی اور سیٹس کس طرح سے تقسیم ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد پوائنٹ نمبر 2 کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے جو اختیارات ہیں نا وہ زیادہ ہیں، قریب آمرانہ اختیارات سے ہو جاتے ہیں۔ وحدانی طرز حکومت میں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنی آمریت قائم کر لے گی۔ کہ اگر کسی ملک میں سیاسی حالات خاص طور پہ ایسے ہیں کہ ایک جو سیاسی جماعت ہے وہ بہت طاقتور ہے اور جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں وہ کمزور ہیں یا اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہیں، یا علاقائی سطح کی ہیں، مقامی سطح کی نہیں ہیں، ملک گیر اہمیت حاصل نہیں ہے، تو ایسے حالات میں وہ جو سیاسی جماعت ہے نا وہ اپنی آمریت بھی قائم کر لیتے ہیں، کیونکہ اس نظام میں عدلیہ کی برتری کا اصول نہیں ہوتا یا آئین کی برتری کا اصول نہیں ہوتا، بلکہ پارلیمنٹ کی برتری کا اصول جو ہے وہ اپنایا جاتا ہے، جیسا کہ برطانیہ میں ہے۔ تو پارلیمنٹ جو ہے وہ پھر ہر قسم کے خوف سے آزاد ہو کر قریب جو ہے وہ آمرانہ رویہ بھی اختیار کر سکتی ہے۔ پھر بچوں اب ہم بات کریں گے پوائنٹ نمبر 4، اس ہیڈنگ کو آپ نام دے سکتے ہیں ریاست کی وسیع ذمہ داریاں اور پھر کام کا بوجھ بھی، جو آپ چاہیں وہ آپ ہیڈنگ کا نام جو ہے وہ اپنے لیے منتخب کر سکتے ہیں۔ جو وحدانی طرز حکومت ہے، اس میں ملکی معاملات چونکہ ایک ہی مرکزی نظام کے تحت چلائے جا رہے ہوتے ہیں، جبکہ دور حاضر میں اگر دیکھا جائے تو ریاست کی ذمہ داریاں بہت بڑھ چکی ہیں، اور خاص طور پہ جو تصور ہے ریاست کا، فلاحی ریاست کا جو تصور ہے، اس نے بھی ریاست کی ذمہ داریوں کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے، اور پھر کسی بھی ریاست کی قومی اور بین الاقوامی ذمہ داریاں اور فرائض جو ہیں وہ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے حکومت جو ہے وہ پورے ملک کے مسائل کو حل کرنے پہ توجہ نہیں دے سکتی، اور اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے، تو اس پہ کام کا دباؤ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ کام کے دباؤ کی وجہ سے بعض اوقات جو پالیسی سازی ہے اور قانون سازی ہے اس میں ایسے غلطیاں بھی سرزد ہو جاتی ہیں جو پورے ملک کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں، تو اس لیے یہ زیادہ بہتر نظام نہیں ہے، کیونکہ موجودہ دور میں ریاست کی ذمہ داریاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، ریاست پر ذمہ داریوں کے حوالے سے کام کا بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ موجودہ دور کے اندر قومی اور بین الاقوامی فرائض بڑھ رہے ہیں، اور فلاحی ریاست کے تصور نے ریاست کی ذمہ داریوں کو بڑھا دیا ہے، تو ایسے میں ایک مرکزی حکومت اور وہ تمام کام کرے، اس کا کام جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے افسر شاہی کا غلبہ۔ وحدانی طرز حکومت کی یہ بڑی خامی ہے کہ اس میں افسر شاہی کا ہمیں اثر بہت نظر آتا ہے، غلبہ بہت نظر آتا ہے، کیونکہ سیاسی قیادت تو مرکز میں موجود ہوتی ہے، وہ مرکز میں کام کر رہی ہوتی ہے، لیکن فیصلے کرنے کے بعد ان پہ جو امپلیمنٹیشن ہوتی ہے وہ افسر شاہی، بیوروکریٹس ان کو کہہ لیں، سول سرونٹس کہہ لیں، ان کے ذریعے سے کروایا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے عوام سے رابطہ جو ہے وہ سیاست دانوں کا نہیں ہوتا، ان منتخب نمائندوں کا نہیں ہوتا جن کو الیکشنز میں منتخب کر کے بھیجا جا رہا ہوتا ہے، بلکہ ان اعلیٰ افسران کا ہوتا ہے جو امپلیمنٹ کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو عوام جو ہے وہ کلی طور پر ان سرکاری افسران، افسر شاہی کے لوگ، بیوروکریٹس، سول سرونٹس کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ تو اس سے نہ صرف یہ کہ سرکاری جو افسران ہیں ان کے اندر اگر دیکھا جائے تو رشوت، سفارش، اقربا پروری ان کی وجہ سے اور سرخ فیتے جیسے مسائل بھی جنم لے رہے ہیں،
اور ساتھ میں جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ عوامی نمائندوں کی حیثیت اور کردار بھی جو ہے وہ دوری کی وجہ سے متاثر ہوتا چلا جا رہا ہے. تو افسر شاہی کا غلبہ بڑھ رہا ہے اس نظام کے اندر. پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے سیاسی جماعتوں کے کردار کے حوالے سے. تو اس میں چند بڑی جو سیاسی جماعتیں ہیں انہی کا کنٹرول ہوتا ہے. ان سیاسی جماعتوں کی تنظیم چونکہ پورے ملک میں ہوتی ہے تو لہٰذا جو مقامی جماعتیں ہیں ان کو ابھرنے کا یا جو چھوٹی جماعتیں ان کو ابھرنے کا موقع کم ملتا ہے. جو چند سیاسی جماعتیں ان کی گرفت مضبوط ہو جاتی ہے اور سیاسی قیادت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں مرتکز ہو کے رہ جاتی ہے. جبکہ وفاقی نظام ہو تو وہاں پر سیاسی جماعتیں جو ہیں، جو مقامی سیاسی جماعتیں ہیں، چھوٹی سیاسی جماعتیں ہیں، وہ پہلے ایک علاقے سے، ایک صوبے سے، ایک اکائی سے اپنے کام کا یا ایک اسٹیٹ سے، امریکہ میں اکائی کو اسٹیٹ کہیں گے، آغاز کرتی ہیں. تو پھر وہاں سے ابھرتے ابھرتے وہ ملک گیر سیاسی جماعتیں بن جاتی ہیں، بڑی سیاسی جماعتیں بن جاتی ہیں. تو یہاں پر موقع نہیں ملتا کیونکہ فوری طور پہ ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ ملک گیر نہیں ہو سکتی، بڑی سیاسی جماعت نہیں ہو سکتی. تو کام کے آغاز کا موقع جو ہے وہ ابھرنے کا موقع، کھل کے سامنے آنے کا موقع یہاں پر نہیں ملتا. سیاسی شعور میں بھی کمی دیکھنے میں آئی ہے کیونکہ انتخابی عمل جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. پورے ملک میں ایک ہی بار انتخابات کروا دیے جاتے ہیں، پھر 4-5 سال کے لیے بالکل خاموشی. تو لہٰذا عوام کی اکثریت جو ہے وہ ملکی معاملات میں دلچسپی کم کر دیتی ہے. ظاہر ہے جب ملک میں الیکشنز نہیں ہوں گے، جبکہ اسی کی نسبت آپ دیکھیں وفاقی طرز حکومت میں وہاں مرکز کے حوالے سے مرکزی پارلیمنٹ کے الیکشنز ہوں گے، پھر صوبائی پارلیمنٹ کے الیکشن ہوں گے، پھر مقامی سطح پہ الیکشن ہوں گے، پھر جو ہے وہ گہما گہمی رہتی ہے. پھر اس کے علاوہ ضمنی انتخابات، جہاں پہ سیٹس خالی ہو گئی ہیں وہاں پہ انتخابات ہوں گے. تو وہاں جہاں پہ بار بار انتخابات ہو رہے ہیں، سیاسی سرگرمیاں ہیں، عوام کے ساتھ رابطہ ہے منتخب نمائندوں کا، تو وہاں پہ سیاسی شعور جو ہے وہ بڑھتا ہے، فروغ پاتا ہے. جبکہ یہاں پہ عوام میں جو ہے وہ سیاسی شعور کا فقدان ہمیں نظر آتا ہے، جو کہ جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے. پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے مقامی معاملات میں عدم دلچسپی. وحدانی جو طرز حکومت ہے اس میں تمام معاملات مرکزی حکومت طے کرتی ہے، لہٰذا مقامی معاملات پر توجہ جو ہے وہ کم ہوتی ہے چونکہ تمام مسائل حل کرنے کی ذمہ داری صرف مرکزی حکومت پر عائد ہوتی ہے. تو لوگوں کو معمولی جو علاقائی مسائل ہیں لوگوں کے مختلف علاقوں کے، ان مسائل کو حل کروانے کے لیے بھی مرکزی حکومت کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. اور مرکزی حکومت عموماً جو ہے وہ ایسے مسائل کو اہمیت دے رہی ہوتی ہے جن کی نوعیت ملکی ہوتی ہے. اس طرح سے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں، مقامی سطح کے ہوتے ہیں، علاقائی سطح کے ہوتے ہیں، وہ مسلسل نظر انداز ہو رہے ہوتے ہیں، ان پہ حکومت کی توجہ نہیں ہوتی. حکومت کی توجہ ملکی سطح کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان پہ ہوتی ہے. تو اس طرز حکومت سے بظاہر ملک ترقی کرتا ہے، لیکن جو چھوٹے مسائل ہیں ان کے حل نہ ہونے کی وجہ سے عوام بے چین رہتے ہیں اور پھر کئی اور طرح کے مقامی نوعیت کے مسائل جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. پھر اس کے اندر ہمیں بچوں علیحدگی کا خطرہ بھی نظر آتا ہے. وحدانی جو طرز حکومت ہے اس میں علیحدگی کا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ جب اہم علاقائی مسائل مسلسل نظر انداز کیے جائیں گے اور ان کے حل کا کوئی راستہ لوگوں کو نظر نہیں آئے گا تو پسماندہ علاقے بعض اوقات جہاں پر لٹریسی ریٹ کم ہے، سیاسی شعور کی کمی ہے، وہ علاقے جو ہیں وہ علیحدگی پہ غور کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان علاقوں کے اندر جن لوگوں کی سوچ علاقائی سوچ ہوتی ہے اور تعصبات رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ بہت جلد علیحدگی پسندی کے حوالے سے تحریک پیش کرنے لگتے ہیں. تو اس طرح سے ریاست جو ہے اس کے تقسیم ہونے کا، اس کے ٹوٹ جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ برطانیہ سے جو آئرلینڈ الگ ہوا، علیحدگی کی تحریک اسی وجہ سے سامنے آئی. تو علیحدگی کا خطرہ ضرور ہوتا ہے کیونکہ ایک مرکزی حکومت ہے، پورا ملک ہے، اسے ایک مرکزی حکومت نے پورے ملک کو چلانا ہے. تو جب مقامی سطح کے، علاقائی سطح کے مسائل پہ توجہ نہیں دی جائے گی، ان کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی تو پھر لوگوں میں احساس کمتری پیدا ہوگا اور وہ احساس کمتری ان کو ریاست سے الگ ہونے اور علیحدگی پسندی کی جو تحریکیں ہیں ان کو جنم دے گا. تو علیحدگی کا خطرہ بھی ہمیں اس میں نظر آتا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ دور میں جو ہے یہ غیر موضوع ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اب تو لوگوں میں شعور آ چکا ہے
اب لوگوں کا لٹریسی، لوگ تعلیم یافتہ ہیں تو مختلف علاقوں کے اندر جو لٹریسی ریٹ ہے وہ پہلے سے بہتر ہو چکا ہے، تو اب لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ علاقائی خود مختاری چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقے کو خود مختار کیا جائے، ہمارے علاقائی مسائل کو حل کیا جائے اور حکومت جو ہے وہ خصوصی توجہ دے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے سیاسی تربیت کے فقدان کے حوالے سے۔ وحدانی نظام میں ہمیں سیاسی تربیت کے مواقع بھی کم نظر آتے ہیں کیونکہ صوبائی یا علاقائی ادارے نہیں ہیں نا یہاں، جبکہ وفاقی نظام میں دوہرا حکومتی نظام ہوتا ہے، مرکز کا الگ، اکائیوں کا الگ، یعنی مرکز کا الگ اور صوبوں کا الگ۔ تو دوہرے حکومتی نظام کی وجہ سے عوام کی بڑی اچھی سیاسی تربیت ہو جاتی ہے، کیونکہ دوہرے حکومتی نظام کے لیے مرکز کی پارلیمنٹ کے لیے اور اکائیوں کی یا صوبوں کی پارلیمنٹ کے لیے الیکشنز ہوں گے، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوں گی، سیاسی جماعتیں سرگرم ہوں گی، تو لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ پھر مرکز کی پارلیمنٹ میں جس طرح سے قانون سازی ہو رہی ہے اور جس طرح سے مسائل کو حل کیا جا رہا ہے، اور صوبے کی پارلیمنٹ کے اندر جس طرح سے قانون سازی کے امور، پالیسی سازی کے امور انجام دیے جا رہے ہیں، جس طرح سے مقامی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو سیاسی تربیت کا فقدان ہمیں نظر آتا ہے وحدانی نظام کے اندر۔ علاقائی خود مختاری کا فقدان بھی نظر آتا ہے کیونکہ اس نظام میں مختلف علاقوں کے عوام کو اپنے مسائل حل کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ پورا ملک جو ہے وہ مرکزی حکومت کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے۔ علاقائی خود مختاری کا یہ جو فقدان ہے نا، اس سے لوگوں میں احساس محرومی پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی ہر موجودہ دور کے اندر، تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی کہ تعلیم میں اضافے کی وجہ سے اور سیاسی شعبے میں اضافے کی وجہ سے اب لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے علاقوں کو خود مختار کیا جائے، وہ اپنے علاقے جو ہے، علاقے کی حکومت جو ان کے علاقے کی جو حکومت ہے وہ ان کے مسائل پہ توجہ دے، ان کی ترقی، خوشحالی اور بہبود کے لیے کام کرے۔ تو اب اگر علاقائی خود مختاری پہ فوکس نہ کیا جائے یا توجہ نہ دی جائے یا علاقوں کو آزاد اور خود مختار نہ کیا جائے تو اس سے احساس محرومی پیدا ہوتا ہے، جس سے عوام میں مرکزی حکومت کے خلاف بعض اوقات نفرت کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ پھر ہمیں اس نظام کے اندر سیاسی ارتقاء کا فقدان بھی نظر آتا ہے۔ وہ کس طرح سے کہ اگر کوئی نیا قانون یا کوئی نئی پالیسی نافذ کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو پھر وہ پورے ملک میں نافذ کرنی پڑے گی کیونکہ ایک مرکزی حکومت ہے۔ تو جب پورے ملک پہ ہم نافذ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں بہت سارے اخراجات چاہیے، تو کسی محدود علاقے میں آزمائشی طور پہ اس کو نافذ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ پورے ملک میں ایک مرکزی حکومت ہے، وہ کنٹرول کر رہی ہے، جو کرے گی پورے ملک کے لیے کرے گی، پورے ملک پہ ایک قانون، ایک پالیسی لاگو کرے گی۔ تو یہاں پہ تجربہ نہیں کیا جا سکتا آزمائشی طور پہ کیونکہ اس میں بہت زیادہ اخراجات اٹھتے ہیں، جبکہ وفاقی طرز حکومت میں ہم کسی ایک صوبے کے اندر آزمائشی طور پہ کوئی نیا قانون یا پالیسی بنا کر اس کے اثرات اور ثمرات کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بعض اوقات ناکامی کے ڈر سے نئی اصلاحات جو ہے وہ نافذ نہیں کی جاتی کہ اگر ناکام ہوئی تو پورے ملک کے اندر ناکام ہوگی اور اخراجات جو ہے وہ الگ سے ہوں گے۔ تو اس طرح سے جو سیاسی ارتقاء کا عمل ہے اور سیاسی ترقی کا عمل ہے وہ رک جاتا ہے۔ پھر ہم سب سے لاسٹ پہ دیکھیں گے یکسانیت کے لیے بھی یہ غیر موضوع ہے کہ ایسے ملک جہاں پر مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ، مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہیں اور مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، تو یہ اختلافات تو موجود ہیں وہاں وحدانی نظام موضوع نہیں ہے کیونکہ ایسے ملکوں میں علاقائی حکومتیں جو ہیں ان کی شدید ضرورت محسوس کی جاتی ہے جو ہر علاقے، ہر طبقے کے مسائل کو مقامی طور پہ حل کر سکیں، جبکہ وحدانی حکومت جو ہے وہ یکساں پالیسی کی وجہ سے جو مخصوص طبقات ہیں ان کے مفادات کو ایڈریس نہیں کر سکتی، ان کے مسائل کو حل نہیں کر سکتی، تو ایسے میں لوگوں میں جو ہے وہ بہت بے چینی اور افراتفری پائی جاتی ہے۔ تو یہ تھا بچوں ہمارا آج کا ٹاپک۔ ہم نے آج کے ٹاپک میں جو ہے وہ وحدانی طرز حکومت کی خامیاں پڑھی ہیں کہ وحدانی طرز حکومت جو ہے وہ کن خامیوں کا حامل ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ ہم نے اب جو نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ پڑھنا ہے وہ ہے وفاقی طرز حکومت کا، تو انشاءاللہ اب نیکسٹ ٹاپک تک کے لیے اللہ حافظ۔